प्रॉपर्टी न्यूज, तामीर से तकमील तक। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपकी मेज़बान सुंदस मुस्तकीम। प्रॉपर्टी न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से आपको एक बार फिर खुशामदीद कहते हुए, वेलकम कहते हुए व्यूअर्स, आज जिन मेहमान शख्सियत के ऑफिस में हम इस वक्त यहाँ पे मौजूद हैं, उनका नाम है सरदार ताहिर महमूद साहब। सरदार ताहिर महमूद साहब फेडरेशन ऑफ रियल्टर्स पाकिस्तान के सदर हैं, इस्लामाबाद स्टेट एजेंट एसोसिएशन के भी प्रेसिडेंट हैं, इसके अलावा चैम्बर ऑफ कॉमर्स इस्लामाबाद के मेंबर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम सरदार साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। खुशामदीद कहेंगे आपको अपने प्रोग्राम में, वेलकम कहेंगे। सरदार ताहिर महमूद साहब, आपको सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे, रियल स्टेट ऑफ पाकिस्तान को माशाल्लाह गुज़श्ता काफ़ी सालों से बखूबी सर्व करते आ रहे हैं। कितना अर्सा हो गया आपको रियल स्टेट पाकिस्तान के साथ वाबस्तगी को, और किस तरह से आपका इस तरफ आना हुआ इस फील्ड में? मैं गुज़श्ता को तकरीबन 18-20 साल से रियल स्टेट के बिज़नेस के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड हूँ, और हमने रियल स्टेट कंसल्टेंसी से काम शुरू किया और फिर आहिस्ता आहिस्ता अल्हम्दुलिल्लाह बिल्डिंग लाइन की तरफ आए, बिल्डिंग्स बनाना शुरू की एज ए बिल्डर डेवलपर। तो तकरीबन 18 से 20 साल का एक्सपीरियंस है इस फील्ड का। और हादसाती तौर पर जैसे ज़्यादातर लोग आते हैं इस रियल एस्टेट के बिज़नेस में, हम भी ऐसे ही हादसाती तौर पे ही आए थे। किसी दोस्त ने सजेस्ट किया तो हमने उनके साथ ही काम शुरू किया, और उसके बाद यहीं इसी ऑफिस में F8 में स्टार्ट किया था। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने फिर उसमें बड़ी तरक्की भी दी, और अल्हम्दुलिल्लाह कारोबार भी दिया, इज़्ज़त भी दी। तो अकम्पलिश्ड फील करते हैं। वेरी नाइस, माशाल्लाह। तो आने का मकसद इस फील्ड में आपको इंटरेस्टिंग लगी, या आपने देखा इसमें प्रॉफिट बहुत ज़्यादा है, लाइक प्रॉफिट का मार्जिन है? एक्चुअली मैं ये समझता हूँ कि बहुत जगह मैंने पढ़ा सुना भी है कि अगर आप ऐसा काम करते हैं जो काम आपकी तबीयत के मुताबिक है, तो यू विल नेवर हैव टू वर्क फॉर अ सिंगल डे इवन। यानी जिस काम को आप पसंद करते हैं, अगर वही काम आप कर भी रहे हों तो आपको एक दिन भी काम नहीं करना पड़ता। तो मैं शुरू से, मेरा जो एक्सपीरियंस है वो सेल्स में, सेल्स का ही एक्सपीरियंस है। इससे पहले भी जो मैंने जॉब की या छोटा मोटा कारोबार भी किया तो वो सेल्स का ही था, और बेसिकली ये भी सेल्स का ही एक बिज़नेस है, रियल एस्टेट का सेल करने का। तो वो हम, आप समझ लें, इंग्रेडिएंट में शामिल है सेल्स की जो फील्ड है, और उसी को लेके फिर हम रियल एस्टेट के अंदर आए और इस पे काम किया। बिल्कुल जी, बिल्कुल ऐसे ही है। व्हेन यू वर्क एज योर पैशन इज़ द आइडियल अप्रोच। जब आपका काम ही आपका पैशन हो तो आप उसमें ज़रूर तरक्की हासिल करते हो, अल्लाह ताला भी बरकत देता है। सरदार साहब, मैं जानना चाहूँगी, कैपिटल सिटी में, कैपिटल टेरिटरी में आप कैसा देखते हैं रियल एस्टेट को एज़ कम्पेयर टू रेस्ट ऑफ द सिटीज़ इन पाकिस्तान? अगर आप कंपैरिजन करें तो कितना डिफरेंस देखते हैं आप पाकिस्तान के बाकी बड़े शहरों में और इस खत्ते में? देखिए, जो इस्लामाबाद है ये बड़ा एक ऑर्गेनाइज्ड सिटी है, और इसकी जो एक्सपेंशन भी है वो भी आलमोस्ट बड़ी ऑर्गेनाइज्ड वे के अंदर हुई है। 5 जोन्स हैं, जोन 1, 2, 3, 4 और 5। उन 5 जोन्स के अंदर इस्लामाबाद फैला हुआ है। यहीं पे रेजिडेंशियल सेक्टर्स हैं, यहीं पे फार्मिंग भी है। तो ओवरऑल एक बड़ा ज़बरदस्त इसका न सिर्फ इस्लामाबाद के विद इन सिटी जो जोन 2 का एरिया है, बल्कि जोन 1 का एरिया है। जोन 1 के एरिया से बाहर आप जब निकलें, जोन 2 में, 3 में, 4 में, 5 में, तो भी आपको एक ऑर्गेनाइज्ड है, सिवाय उन आबादियों के जो देही आबादियाँ थी, उसके अलावा जो सोसाइटीज़ भी डेवलप हुई हैं, मोर और लेस वो सारी की सारी अच्छी हैं, और उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है। मैं ये समझता हूँ कि अगर हाउसिंग सोसाइटीज़ जो इस्लामाबाद के सराउंडिंग में, अगर ये ना होती तो इस्लामाबाद के अंदर विद इन द सिटी इस्लामाबाद अर्बन एरिया के अंदर आपको पता है कि जो प्राइसेस हैं वो इतनी ज़्यादा हैं कि वो अफोर्डेबिलिटी से बाहर हैं। तो ये जो इसका जो वेसिनिटी है इस्लामाबाद की, इसके अंदर जितनी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, इनकी वजह से आम लोगों को भी घर बनाने का मौका मिला। और इस्लामाबाद चूँकि ज़्यादातर इसको कहते हैं कि ये परदेशियों का शहर है, लोग यहाँ पे मुलाजमत पेशा लोगों का शहर है। यहाँ पे लोग आते हैं, जॉब्स करते हैं, सरकारी महकमों में भी, गैर नीम सरकारी में भी और प्राइवेट में भी, और फिर उसके बाद
وہ رہائش یہیں پہ جو اسلام آباد میں ایک دفعہ آیا پھر اس کے لیے اسلام آباد سے جانا مشکل ہوتا ہے کیونکہ بچوں کی اسٹڈیز ہوں یا اس کے علاوہ یہاں کی انوائرمنٹ ہے تو یہاں سے آپ واپس جاتے نہیں ہیں. تو یہ پھر اس جو 7-8 لاکھ کی آبادی تھی اس وقت آپ دیکھیں 2 ملین سے زیادہ کی اسلام آباد کی جو پاپولیشن ہے وہ ہو گئی ہے. پہلے اس کے اندر 2 حلقے تھے, اب اس کے اندر حلقے بھی 3 حلقے ہو گئے ہیں, 3 کانسٹیٹیوشن ہیں, نیشنل اسمبلی کی 3 سیٹس ہیں. تو یہ بڑا زبردست طریقے سے اسلام آباد نہ صرف پھیلا ہے بلکہ بڑے اچھے طریقے سے. اور ریئل اسٹیٹ کے بزنس کے حوالے سے چونکہ یہ کیپٹل سٹی ہے کہ انٹرنیشنل سٹی ہے تو بجائے اور ہمارے ساتھ اس کیپٹل کے ساتھ چونکہ ناردرن ایریاز اور KPK یہ سارا لگتا ہے, کشمیر لگتا ہے, تو یہ ایک ہب ہے. یہیں سے جو سارے ارد گرد سے لوگ ہیں وہ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ہمارا جو سیکنڈ ہوم ہے وہ ہم ایٹ لیسٹ اسلام آباد کے اندر پنڈی اسلام آباد کے اندر کمپیریزن اور ایز کمپیئر ٹو ریسٹ آف دا بگ سٹیز لائک لاہور اینڈ کراچی. آپ نے کہا یہ ذرا آرگنائزڈ ہے تو پراپرٹی کا کام تو لاہور, اسلام آباد اور باقی شہروں میں بہت بہترین چل رہا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو اسلام آباد ہے اس میں ایکسپینشن کے چانسز زیادہ تھے. اس وجہ سے یہاں اب دیکھیے کہ اس سے پہلے یہاں پہ اپارٹمنٹ لیونگ نہیں تھی. اپارٹمنٹ لیونگ زیادہ تر کراچی میں ہوا کرتی تھی, لیکن یہ گزشتہ 8 سے 10 سال کے اندر اسلام آباد کے اندر بھی یہ ٹرینڈ چینج ہوا ہے کہ لوگ اپارٹمنٹس میں رہنا پسند کرتے ہیں. بڑی اچھی بلڈنگز بنی ہیں, آپ سینٹورس لے لیں, آپ سلور آکس لے لیں, مارگلا ہلز لے لیں, یعنی بہت ساری ایسی ایکسٹریملی ایکسپینسو ہے. اسلام آباد کا ایک تاثر بھی یہی ہے کہ یہاں پہ پراپرٹی تھوڑی زیادہ ایکسپینسو ہے ایز کمپیئر ٹو ریسٹ آف دا ایگزیکٹلی. کسی بھی انٹرنیشنل سٹی میں پوری دنیا میں آپ چلے جائیں تو آپ کو ریئل اسٹیٹ کی جو پرائم لوکیشنز ہیں ان کے اوپر بہت زیادہ پرائسز ملیں گی اور کوئی اسلام آباد میں بھی کوئی چیز ڈفرینٹ نہیں ہے. اسی طرح جس طرح پوری انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر بڑے سٹیز میں یس, اور اس کی ایکسپینشن کے جو اسلام آباد کا پاش ایریا ہے, اربن ایریا ہے, وہاں پہ چونکہ جگہ کم ہے تو اس وجہ سے اس کی پرائسز جو ہیں, ڈیمانڈ زیادہ ہے, سپلائی کم ہے, تو اس وجہ سے پرائسز جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. آپ کے خیال میں پوش ایریا جو کہ کم ہے اسلام آباد میں اس لیے پرائسز ہائی ہیں؟ ایگزیکٹلی, اینڈ بیکاز اٹس کیپٹل. اچھا طاہر محمود صاحب, آپ کی ماشاء اللہ اسپیشلائزیشنس ہے کچھ سبجیکٹس پہ, لائک اسٹریٹجک پلاننگ میں, فائنینشیل اسٹرکچرنگ میں. اپنی اسپیشلائزیشنس کے بارے میں کچھ بتائیے گا پلیز. میں نے پروجیکٹ مینجمنٹ میں ماسٹرز کیا یونیورسٹی آف لاہور سے, اور میں تقریباً 20-22 سال کے بعد جب میں اپنی اسٹڈیز کر کے اور پھر میں کاروبار کے اندر آ گیا تھا تو اس کے 20 سے 22 سال کے بعد 2014 میں نے دوبارہ اپنا, آپ کو پتہ ہے کہ ایک ارج ہوتی ہے کہ اگر کوئی چیز آپ نے کمپلیٹ نہیں کی تو دوبارہ اگر لائف میں کسی ٹائم چانس ملے تو آپ کو وہ ضرور کرنا چاہیے. تو مجھے پھر 2014 میں تو میں ایوننگ کلاسز لے کے تو وہ پھر 2 سال میں نے پروجیکٹ مینجمنٹ کی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ جس بھی فیلڈ سے ریلیٹڈ ہیں تو اگر اس سے ریلیٹڈ اگر آپ اسٹڈیز نہیں کرتے تو آپ ایک حد تک گرو کر سکیں گے, اس کے بعد آپ گرو نہیں کر سکیں گے. تو آپ میں اور ایک دوسرے شخص میں یہ ڈفرینس ہو سکتا ہے کہ آپ اس کے بارے میں پڑھیں اور آپ کو اس کے بارے میں نالج ہو, اور آپ وہی اس نالج کو اور جو آپ نے حاصل کیا ہے پھر آپ نے اس کو پریکٹیکلی اگر آپ اس کو امپلیمنٹ بھی کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ جناب ایک بہت بہترین میسج بھی نکلتا ہے کہ اپنے کام سے ریلیٹڈ آپ کو پراپر ڈگری یا پراپر آپ کے پاس علم ہونا چاہیے. اور ریئل اسٹیٹ میں آپ جیسے پڑھے لکھے لوگوں کی جو ہے پاکستان ریئل اسٹیٹ کو بہت اشد ضرورت ہے. سر گزشتہ سال آپ نے ریئل اسٹیٹ پراپرٹی کنونشن میں ایک بہت ہی جذباتی تقریر آپ کی منظر عام پر آئی تھی, اس حوالے سے ہمیں کائنڈلی اپنے ناظرین کو بتائیے گا اس کے پیچھے کیا محرکات کار فرماتے. اور ابھی جو ریسنٹلی عمران خان صاحب کی جو وزیر اعظم صاحب کے ہمارے جو ریسنٹلی پیکیجز کا اعلان کیا, کچھ مراد ملی ہیں, تو کیا اب آپ حکومت سے کچھ خوش ہیں یا ابھی تک نالائے ہیں؟ نہیں, ایکچولی 2016 میں اس ریئل اسٹیٹ سیکٹر کے اوپر بہت سارے ٹیکسز لگے تھے, اور اس کے بعد سے اس میں جو ہے ہم نے یہ دیکھا کہ 2016 آنورڈ اتنے زیادہ ٹیکسز تھے کہ جس کی وجہ سے ریئل اسٹیٹ کا بزنس بھی اور عام بائر تک بھی جو اس کی کوئی ایک عام شخص اگر گھر بنانا چاہتا ہے یا کوئی بھی اس نے کوئی اپارٹمنٹ خریدنا ہے سر چھپانے کے لیے تو اس کی دسترس سے باہر نکل چکا تھا, اور حکومت نے بھی بہت ڈسکریج کیا تھا اس انڈسٹری کو, اس ریئل اسٹیٹ کو. ہم اس وقت سے لے کے
اور ہمارے علاوہ بھی اور جو پورے پاکستان سے نمائندہ لوگ تھے اس ریئل اسٹیٹ کے حوالے سے، انہوں نے ایفرٹ کی، کوشش کی، سب کو ایک پلیٹ فارم کے اوپر اکٹھا کیا. فیڈریشن آف ریئلٹرز پاکستان کے نام سے ایک ایسوسیشن بنی، جس ایسوسیشن میں پاکستان کے 4 صوبوں اور اس کے علاوہ اس ہر صوبے کے اندر ہر ضلع کی جو تنظیمیں تھیں وہ ان کو آرگنائز کر کے ایک فیڈریشن آف ریئلٹرز بنی. اور اس فیڈریشن آف ریئلٹرز نے پھر اس وقت کی گورنمنٹ کے ساتھ مذاکرات کیے اور کچھ ریلیف حاصل کیا. اب جب ہمارا ٹینیور شروع ہوا تو ہم نے بھی اس میں اپنا ایفرٹ پٹ کی، اور کرتے کرتے جب لاسٹ ایئر بجٹ آیا تھا تو اس بجٹ میں مزید، چونکہ وہ IMF کی کنڈیشنز تھیں، تو اس حوالے سے بہت ہی ناروا ٹیکسز جو تھے، میں کہوں گا کہ وہ FBR نے لگانے کی کوشش کی. اس کے اوپر پھر ہم نے اس کو پورے پاکستان سے تمام لوگوں کو فیڈریشن آف ریئلٹرز کے پلیٹ فارم پہ اکٹھا کیا، اور اسلام آباد اسٹیٹ جینٹ ایسوسیشن نے اس کو ہوسٹ کیا، اور کنونشن سینٹر میں ہم نے سب لوگوں کو بلا کے ان سے مشاورت کے بعد ایک ہم نے ایجنڈا طے کیا کہ ہم نے FBR کے ساتھ، پھر FBR کے ساتھ ہم بیٹھے، اور بیٹھ کے ہم نے اپنی پروپوزلز دیں. سینٹ میں گئے، سینٹ کی کمیٹیز کے اندر ہم گئے، وہاں جا کے ہم نے اپنی پروپوزلز دیں، اور ان سے یہ کہا کہ جب تک جس فیلڈ سے آپ متعلق فیصلہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں ان لوگوں کو کراس دی ٹیبل بٹھا کے اگر آپ ان کا پوائنٹ آف ویو نہیں سنیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ آپ کی پالیسیز امپلیمنٹ بھی نہیں ہو سکیں گی، اور بجائے اگر آپ کے ذہن میں یہ ہے کہ بہت سا ریونیو آپ جنریٹ کر سکتے ہیں یا اکٹھا کر سکتے ہیں، تو وہ آپ کے ریونیو کے ٹارگٹس بھی کسی صورت میں پورے نہیں ہو سکتے. تو اس کے لیے پھر ہم نے FBR کے ساتھ بیٹھ کے، گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھ کے ویلیویشن جو تھی پورے پاکستان کی وہ ہم نے کروائی. پورے پاکستان کی ویلیویشن ٹیبل جو FBR کا تھا اس کو بہت زیادہ انکریز کرنے کی کوشش کی گئی تھی. جو ہم نے کچھ مارکیٹ کے حساب سے جو ریلیونٹ بنتا تھا اس میں اس حساب سے ہم نے ویلیویشن کروائی. ٹیکسز میں کچھ نہ کچھ ریلیف لیا، اور بس یہ آن گوئنگ پروسیس ہے. اور اسی کی برکت سے پھر یہ ہوا کہ ایک ریکگنیشن پورے پاکستان کے اندر اسلام آباد اسٹیٹ جینٹ ایسوسیشن کو بھی، فیڈریشن کو بھی، اور سب لوگوں کو ملی. اور ہم نے الحمدللہ اس کے بعد بھی آج تک اب FBR کے ساتھ جو اناملیز کمیٹی ہیں وہاں فیڈریشن کے نمائندگان ہر شہر کے اندر موجود ہیں. جتنے 20-22 RTOs ہیں پورے پاکستان میں، ان کے ساتھ ہمارے ریپرزینٹیٹیو بیٹھ کے پراپرٹی کی ویلیویشن کرتے ہیں. تو وہ جو ہم نے ویلیویشن کر کے دی تھی وہ ریئلسٹک بھی تھی، اور اس کی وجہ سے یہ ہوا کہ آپ کا کنفرنٹیشن گورنمنٹ کے ساتھ ختم ہو گئی اور وہ ایکسیپٹیبل ہو گیا. لوگوں نے وہ ایکسیپٹ بھی کر لی، اور اسی کے اوپر آج تک ٹرانزیکشنز بھی ہو رہی ہیں. اس بجٹ کے اندر پھر ہم نے اور کوشش کی کہ جو گین ٹیکس کا رجیم ایک لے کے آئے تھے اس گین ٹیکس کے رجیم کو منیمائز کیا جائے. چونکہ IMF کی کنڈیشن تھی تو بالکل وہ ختم نہیں ہو سکتا تھا. تو وہ ہم نے جو اگر پہلے 5 ملین کے اوپر 5% ہم گین ٹیکس فار دا پیریڈ آف 8 ایئرز، ٹوٹل اس کا گین کا پیریڈ 8 ایئر کنسیڈر کیا جاتا تھا، اور اگر اس میں 5 ملین تک گین کے اوپر 5% تھا تو وہ اب 2.5% آ گیا ہے. اور اس کی اگر 10 ملین تک وہ 10% تھا تو وہ اب وہ 5% پہ آ گیا ہے. اور اسی طرح 15 ملین پہ 7.5%، اور 20 ملین کے اوپر اگر 2 کروڑ روپے آپ کو کسی چیز میں پروفٹ ہوتا ہے تو اس میں سے آپ نے 10% پے کرنا ہے. اور وہ جو پیریڈ تھا 8 ایئرز کا وہ ہم گورنمنٹ کو کنونس کرنے میں کامیاب ہوئے، اور وہ اب 4 ایئرز کے اوپر آ گیا ہے کہ اس کا جو گین کا پیریڈ ہے وہ 4 ایئر ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب اس کی وجہ سے کافی بہتری بھی آئے گی. اور دوسرا آپ نے پرائم منسٹر کے پیکج کے حوالے سے بھی ایک کوشچن کیا، تو پرائم منسٹر کا یہ جو پیکج ہے اس کے اوپر ہم نے بھی بڑا کام کیا ہے، اور اس ملک کی ایسوسیشنز نے بھی، آباد بھی، باقی لوگوں نے بھی بہت کام کیا، اور ہماری بھی اس کے اندر بہت ساری ان پٹ شامل ہے. ہم نیا پاکستان ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے ساتھ بیٹھ کے اس پیکج کو ہم نے ڈسکس بھی کیا، ہم نے ان کے ساتھ مشاورت بھی کی، اور ہم نے اپنی ان پٹ بھی دی. اور یہ جو فائنل شیپ کے اندر آلموسٹ یہ کنسٹرکشن کی انڈسٹری کے لیے جو کنسٹرکشن کا جو پیکج آیا ہے، تو اس میں اب یہ گورنمنٹ کے لیے بھی اور سب لوگوں کے لیے یہ ایک ون ون سچویشن ہے کہ کنسٹرکشن کی انڈسٹری چلے گی، اس سے الائڈ 60-70 انڈسٹریز اور بھی چلتی ہیں، روزگار کے مواقع پیدا ہوتے ہیں، اور اوور آل آپ کو ایک بوسٹ ملتا ہے آپ کی اکانومی کو، کہ جب آپ کو مزدور کو بھی روزگار ملے گا،
آپ کا سیمنٹ کی انڈسٹری بھی چلے گی, آپ کی اسٹیل کی انڈسٹری بھی چل رہی ہوگی, آپ کی اس کے علاوہ جو ٹائل لگتی ہے, بے شمار چیزیں ہیں, الیکٹریسٹی سے ریلیٹڈ بے شمار چیزیں ہیں, 60 سے 70 انڈسٹریز ہیں جو چلتی ہیں. تو اس کو ہم نے ویلکم کیا ہے جو پرائم منسٹر نے اس وقت. حالانکہ یہ کووڈ کی وجہ سے یہ آئی ایم ایف کو کنونس کرنا ریلیٹیولی ایزی تھا پرائم منسٹر کے لیے, اس کے باوجود یہ پرائم منسٹر کا انیشیٹو ہے کہ انہوں نے سٹینڈ لے کے اس کے اوپر, اور اب یہ کوارڈینیشن کمیٹی بھی بنائی ہے کہ اگر کوئی ہرڈل ہے کہ ود ان ٹائم بریکٹس آپ کو پتہ ہے سالہ سال سے لوگوں کو این او سیز نہیں ملا کرتے تھے. یعنی کوئی ہاؤسنگ سوسائٹی ہے یا کوئی بلڈنگ بنانے کے لیے جا رہا ہے تو وہ جب اپنے ون ونڈو پہ اپنے ڈاکومنٹ سبمٹ کرتا تھا تو اس کو ایئرز انتظار کرنا پڑتا تھا اس کا این او سیز لینے کے لیے. لیکن الحمدللہ یہ اب ایک ہم نے سی ڈی اے سے بھی ایک بورڈ میٹنگ کا یہ ڈیسیژن تھا, وہ ہم نے ان کو کنونس کیا, اور وہ انہوں نے کیا کہ 30 days کے اندر آپ کو جو این او سیز ہیں کسی بھی ہاؤسنگ سوسائٹی کا, وہ اگر آپ کے ڈاکومنٹیشن اور چیک لسٹ ساری کمپلیٹ ہے تو آپ وہ دیں گے تو 30 days کے اندر یا تو آپ کو وہ آپ کو این او سی دیں گے, یا اگر کوئی اس کے اوپر آپ کو کوئی مزید ان کو اگر کچھ پوچھنا ہے تو وہ آپ کو خط کے ذریعے آپ سے وہ پوچھ بھی لیں گے. اور تو اس حساب سے میں سمجھتا ہوں کہ اب دسمبر تک کا ٹائم ہے کہ جو انویسٹمنٹ کرتا ہے اس سے سورس نہیں پوچھا جائے گا 111 کے تحت کہ آپ یہ پیسہ کہاں سے لے کے آئے. چونکہ 70 سال سے ہماری جو اکانومی ہے اس میں سارا وائٹ منی نہیں تھا, پہلے یہاں پہ کوئی کانسیپٹ نہیں تھا. اب گزشتہ 4-5 سال سے یہ سٹارٹ ہوا کہ آپ سے ایف پی آر بھی پوچھتا ہے, تو ہمارے پاس گرے اکانومی ہے بہت زیادہ. تو وہ اس گرے کو اب جب آپ ایک دفعہ انویسٹمنٹ کر لیں گے, آپ ریئل اسٹیٹ کے اندر, کنسٹرکشن کے اندر آپ نے چیزیں لے لیں تو پھر اس کے بعد وہ آپ کی وائٹ ہوگی اور وہ آپ کی اکانومی کے اندر کنٹریبیوٹ کرے گی, اور پھر نمبر آف ٹائم جتنی بھی ٹرانزیکشن ہوں گی اس کے اوپر آپ اس کے ٹیکسز بھی, ریونیو بھی, اور وہ ساری چیزیں آپ کو ملے گی. تو آل ان آل میں سمجھتا ہوں کہ پرائم منسٹر صاحب کا پیکج بہت اچھا ہے. اس میں میری سجیشن یہ ہے کہ جو ابھی بینک فنانسنگ کی فیسلٹی اناؤنس کی ہے پرائم منسٹر صاحب نے, وہ اناؤنس کی ہے, ہمیں اس میں کنفیوژن یہ ہے کہ وہ صرف نیا پاکستان کے لیے جن لوگوں نے اپلائی کیا تھا ان گھروں کے لیے, تو وہاں 5% اور 10 مرلہ پہ 7% کے اوپر بینک فنانسنگ اویلیبل ہے. وہ عام پبلک کے لیے بھی اویلیبل ہونی چاہیے. اگر میں کوئی بھی صاحب ہیں 60,000 70,000 وہ رینٹ پے کر رہا ہے, تو بجائے وہ رینٹ پے کرتا رہے, وہ اگر بینک اس کو فنانس کر دے تو وہ 60-70,000 کی اپنی انسٹالمنٹ پے کرتا رہے, اور اس کو بینک جو ہے وہ بلڈر کو پیمنٹ کر دے گا, اور اس طرح اس شخص کا گھر بھی بن جائے گا بجائے اس کے کہ وہ رینٹ کے اوپر رہے. تو زیادہ جس بریکٹ کو پرائم منسٹر صاحب نے ٹارگٹ کیا ہے اس سے تھوڑا سا اوپر کی بریکٹ ہے, وہ بھی مڈل کلاس لوگ ہیں, ان کو بھی گھر کی اتنی زیادہ ضرورت ہے, اور آج کل کے سرکمسٹانسز میں وہ گھر خود بنا نہیں سکتے. جی بہت خوش آئند بات ہے. فرسٹ آف آل یو سیمز ہیپی ود پرائم منسٹر اینڈ ود دا کرنٹ گورنمنٹ, اور اٹس ٹرولی ٹریمینڈس کہ آپ اپنی فیلڈ میں اپنے دائرے کار میں رہتے ہوئے ایک قدم آگے بڑھ کر اپنے جو ہے فیلڈ فیلوز کے لیے بھی کچھ کام کرتے ہیں, اور اوور آل آپ کی اس ایک کاوش سے جو ہے وہ ملک کی اکانومی بوسٹ ہوگی, جو کہ سب سے خوش آئند بات ہے. ریئل اسٹیٹ ایک بہت ہی اسٹرانگ خطہ ہے, اسٹرانگ فیلڈ ہے ہمارے ملک کی اکانومی میں, اور اگر اس کی کنٹریبیوشن ڈائریکٹلی ہوگی اس سے آپ کو بھی فائدہ ہوگا, سارے آپ کے فیلوز کو فائدہ ہوگا, اور اوور آل ملک کی ہر ٹرانزیکشن پہ جیسے آپ نے کہا فائدہ ہوگا. اٹس ٹرولی اپریشیٹنگ. سب کائنڈلی آپ اپنے جو ون آپ کی جو مارکیٹنگ ڈیولپمنٹس پرائیویٹ لمیٹڈ ہے اس کے بارے میں ہمارے ویورز کو پلیز کچھ بتائیے گا.